जाएगा, चलो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज का जो दर्स है वो फितरी सुन्नतों का बयान है। आज के दर्स में फितरी सुन्नतों के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। कौन कौन सी फितरी सुन्नतें हैं, उसमें से जैसे मिसवाक है, इसी तरीके से खतना करना है, मोछ काटना है, और बाल को मेहंदी वगैरह से रखना, और भी नाक के नीचे का बाल काटना, ये सब चीज़ें यानी बहुत सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मिसवाक की तरफ। मिसवाक तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। मिसवाक की लुग़वी तारीफ है दांत का मलना या दांत मलने का आला, मिसवाक। और उसकी इस्तिलाही तारीफ है, मिसवाक उस लकड़ी या उस जैसी चीज़ को कहते हैं जिसे दांत या मसोड़े की जर्दी और बदबू मैल कुचल मिटाने की खातिर इस्तेमाल किया जाता है। यह मुंह की सफाई और रब की रज़ा का अच्छा नुस्खा है। यानी आप नीम का ले लें टहनी, या पीलू है, या जैतून है, या जो आपके इलाके में पाया जाता है, बबूल का है, तो उससे जो दांत साफ किया जाता है वही मुराद है। मिसवाक करने का तरीका, आदमी अपने दाएं या बाएं हाथ से मिसवाक पकड़े और उसे अपने मसोड़ों और दांतों पर फिराए और मुंह में दाएं जानिब से बाएं जानिब ले जाए, और कभी ज़ुबान के किनारे भी मिसवाक रगड़े। यानी आप दांत की सफाई जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं उसको रगड़ करके करें, दाहिने से बाएं की तरफ, इस तरह से आप उसको शुरू करें। मिसवाक करने के मुस्तहब औकात, कौन से औकात हैं जिसमें मिसवाक करना मुस्तहब है। मिसवाक करना हर वक्त मसनून है, हर वक्त आप करते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मिसवाक किया करते थे, बहुत ज़्यादा मिसवाक किया करते थे। आज के ज़माने में अब मुसलमान मिसवाक छोड़ दिए, मिसवाक नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। जबकि आज मिसवाक जो हम मुसलमानों की आदत थी और मुसलमानों का तरीका था, आज गैरों में चला गया, गैरों में चला गया। बाद शहरों में जाइएगा तो वहाँ पर गैर मुस्लिम इलाके में चले जाइए तो मिसवाक बिकते हुए दिखाई देगी। मैं बनारस में देखा कि ताज़ी मिसवाक लेनी हो तो हिंदुओं के इलाके में जाओ तो वहाँ बेचते हैं सब, वो लोग मिसवाक करते हैं। हालांकि मिसवाक मुसलमानों का तरीका रहा, अब इसको छोड़ते जा रहे हैं लोग। इसी तरह से हर वुज़ू के वक्त, हर नमाज के वक्त, और कुरान की तिलावत करते वक्त, घर में दाखिल होने के वक्त, और जब रात में सोकर उठें, या जब आप अपने मुंह की बदबू महसूस करें, अपने मुंह में बदबू महसूस करें, तब इसे ख़ास तौर से करना चाहिए। मुस्तहब है कि आप मिसवाक वगैरह करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लौला अन अशुक्का अला उम्मती अलल मोमिनीन, और एक हदीस में है अला उम्मती लअमरतुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलातिन। अगर मुझे ये डर न होता कि मैं मुसलमानों को मुशक्कत और परेशानी में डाल दूंगा तो मैं उनको हुक्म देता कि वो हर सलात के वक्त, हर नमाज के वक्त मिसवाक किया करें। यानी मेरे उम्मत पर यह भारी ना होता तो मैं उनको हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम और आप मिसवाक ही छोड़ दें। आज देखिए मिसवाक कहाँ करते हैं मुसलमान। हालांकि आप हमेशा हर दिन 5 वक्त वुज़ू बनाने के लिए मस्जिद में जाते हैं, कम से कम आपकी जेब में एक मिसवाक होना चाहिए, मिसवाक रखना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है आपके पास है तो, लेकिन उमूमन जो है अब लोगों के पास नहीं है। खैर ठीक है, आप ब्रश वगैरह से सफाई करते हैं, ठीक है, ये भी सफाई का एक आला है, बेहतरीन आला है। यानी उस पर माजून वगैरह लगा करके, पेस्ट वगैरह लगा करके आप करते हैं सफाई, ठीक है, अच्छा है। लेकिन मिसवाक भी रखना चाहिए, और जब भी हम नमाज के लिए जाएं वज़ू से पहले मिसवाक कर लें। और इसी तरह से जब हमारे मुंह में कुछ एहसास हो कि
اس کا جو ہے رائحہ بدل رہا ہے تو پھر مسواک کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے تھے۔ یہ سب صفتیں آج مسلمان کیوں نہیں اپناتے؟ حالانکہ اس میں اچھائی ہے، آپ گھر میں جا رہے ہیں، بیوی بچوں میں جا رہے ہیں، صفائی ستھرائی کے ساتھ جائیں، لیکن آج اس کے برعکس کیا ہے؟ مسلمان یہ کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے یہاں پان وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تو بالکل سفید سفید تھے، چمکتے تھے، اور جو بھی انسان مسواک زیادہ کرے گا اس کے منہ میں صفائی ہوگی، دانت چمکیں گے، دانت سفید ہوں گے۔ تو ہم جب پان کھائیں گے تو ہمارے دانت خراب ہوں گے، کالے ہوں گے، بدبو بھی آئے گی۔ بیڑی، سگریٹ اور تمباکو وغیرہ، حالانکہ یہ فضول خرچی بھی ہے نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح سے حقہ ہے، حالانکہ ان سب چیزوں سے نہ گوشت بنتا ہے، نہ پوست بنتا ہے، نہ خون بنتا ہے، نہ اس سے دماغ طاقتور ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ یہ تو بلکہ اس کو کمزور کرتا ہے، انسان کو کمزور کرتا ہے، اس کی صحت کو ڈاؤن کرتا ہے، اور اس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کینسر وغیرہ ہے۔ اگر مسلمان اپنے نبی کی سنتوں پر آ جائیں تو وہ دنیاوی بھی امراض سے محفوظ ہو جائیں گے، دنیاوی بھی امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب تو حال یہ ہے کہ بعض مسجدوں کے امام جو ہے آپ کو بیڑی پیتے ہوئے ملیں گے، جبکہ اس کی ایک خاص بدبو ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سجدے میں بغل میں کوئی آدمی بیڑی پینے والا مل گیا تو بدبو آتی ہے، اور جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے مطلب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہمیشہ کرتے رہو۔ مکروہ پر آپ برابر عمل کرتے رہیں تو حرام کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ اسے چھوڑنا چاہیے، جو چیزیں اچھی ہیں اسے استعمال کرنا چاہیے، اور جو چیزیں برباد کرنے والی ہیں اسے دور رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے سگریٹ کا ایک پیکٹ یہاں پر کتنے کا مل رہا ہے؟ 15 ریال، 20 ریال، 25 ریال کا ایک پیکٹ ہے۔ اتنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 20 ریال کا جو ہے یعنی ایک فیملی کا پورے دن کا کھانا ہو جائے گا انڈیا میں یا پاکستان میں، ہے کہ نہیں؟ پورے فیملی کا یعنی 8-10 آدمی ہو تو ایک دن کا ان کا کھانا ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی فضول خرچی ہے۔ آپ اس کو جو ہے اپنے بچوں کے اوپر خرچ کیجئے، ان کے لیے دودھ لیجئے، ان کے لیے اچھی چیزیں لیجئے، یا غریبوں میں صدقہ کر دیجئے۔ آپ کو پاس بہت پیسہ غریبوں میں دے دیجئے، کتنے غریب بیچارے ہیں۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، یعنی مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں فضیلت مسواک کی، یعنی منہ کی صفائی بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے بندے سے، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس کی طرف آنا چاہیے۔ مسواک کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ شریح رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں۔
مسواک کرتے تھے. آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہیں رہو تو ان کے سامنے مسواک نہیں کرو، یہ بے ادبی ہے. غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے. گھر میں جا کر کے بیوی ہے مسواک کر رہے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں مسواک کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس مسواک کر رہے ہیں. بس ہمارے یہاں کا جو اصل میں سماج اور معاشرہ ہے اور جو طریقہ ہے اس میں کچھ خامی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. اگر آپ کا منہ صاف ہے، مسواک کرتے رہیں گے زیادہ تو کوئی گندگی نہیں نکلے گی، کوئی اس طرح کا تھوک نہیں نکلے گا، یا بہت زیادہ آپ کو تھوک نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جب آپ مسواک بالکل نہیں کریں گے تو ابتدا میں تو تھوڑا صفائی کی ضرورت پڑے گی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس لیے مسواک کرنا چاہیے، چاہے کہیں بھی ہوں آپ مسواک کر سکتے ہیں، اور یہی سنت ہے کہ کرنا چاہیے. دوسری چیز فطری سنتوں میں سے ختنہ کرانا ہے. ختنہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ہے نا؟ یعنی وہ جو آلے تناسل کے اوپر جو چمڑا ہوتا ہے، جو بڑھا ہوا چمڑا ہوتا ہے، اس کو اسی کو کاٹنے کو ختنہ کہتے ہیں. اور مردوں کے اوپر یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں واجب ہے، اور عورتوں کے لیے سنت ہے. اس میں اختلاف علماء کا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. یعنی دلائل کو دیکھ کر کے یہی لگتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی یہ سنت ہے. اگر کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے بڑے فوائد ہیں. جب آدمی ختنہ کرا لیتا ہے تو جو جلد ہوتی ہے نا، جو چمڑی ہوتی ہے، اس کے اندر گندگی وغیرہ جمع نہیں ہو پاتی. وہ تو نکل گئی تو گندگی کیسے ہوگی؟ اور اگر وہ رہتی ہے تو اس میں گندگی وغیرہ جمع ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے کچھ قطرات بھی اس میں رک سکتے ہیں، جو بعد میں کپڑے وغیرہ میں گر سکتے ہیں، لگ سکتے ہیں. کپڑا آپ کا ناپاک ہو سکتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہوگا. تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے، اور بھی بہت سے طبی فوائد ہیں. اسی لیے بعض جگہوں پر تو ڈاکٹر لوگ غیر مسلموں کو ختنہ کرانے کی تلقین کرتے ہیں، ختنہ کرا لیں، اس سے بہت سی بیماریاں رک جائیں گی. رک گیا؟ چلیں، کیا کہتے ہیں. مونچھ کاٹنا اور داڑھی بنانا، یہ بھی سنتوں میں سے، فطری سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مونچھ کاٹا جائے اور داڑھی بڑھائی جائے. داڑھی بڑھانے کا تو برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اسی لیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. سمجھ میں آیا؟ تو داڑھی بڑھایا جائے، اسے چھوڑے رکھا جائے، اسے نوٹ کیا جائے، اور مونچھ کو کاٹا جائے. اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالفوا المشرکین وعفوا الشوارب وعفوا اللحى، تم لوگ مشرکوں کی مخالفت کرو، مونچھیں کترو اور داڑھیاں چھوڑو. صحیحین کی روایت ہے کہ اس میں مشرکین کی مخالفت ہے، مشرکین کی مخالفت ہے، اور داڑھی کو جو ہے بڑھایا جائے اور مونچھوں کو چھوٹی کیا جائے. مونچھوں کو کیا کیا جائے؟ چھوٹی کیا جائے، اور داڑھی کو بڑھایا جائے. داڑھی چھوڑنے اور مونچھ کترنے میں حسن و جمال اور مردانگی کا مظہر ہے، اور اس کے برعکس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی مخالفت اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی تقلید ہے. اور عورتوں کی مشابہت ہے نا، داڑھی اور مونچھ سفر چل کریں، عورتوں کی مشابہت ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، آج عجیب معاشرہ بنتا جا رہا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ داڑھی بالکل صاف کر دیں، اور اتنا رگڑتے ہیں کہ کچھ بھی دکھائی نہ دے، اور اسی طرح سے مونچھ کو بھی. یہ صحیح ہو گیا کہ نہیں؟ ابھی بھی آ رہا ہے؟ تو ابھی چالو ہو گیا؟ چالو ہے، وہ چالو رہے گا جب تک نصیب نہیں ہوگا.
ایک شاعر کہتا ہے وما عجبی ان النساء ترجلت ولكن تانیث الرجال عجاب. میرے لیے تعجب خیز بات یہ نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کا بھیس اپنایا، لیکن عجوبہ تو یہ ہے کہ مرد عورت بن گئے. تھوڑا سا رہے نا، یعنی 20 منٹ. چوتھی چیز کیا ہے؟ ناف کے نیچے کا بال چھیلنا، بغل کا بال اکھاڑنا، ناخن کاٹنا اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا. ناف کے نیچے کا بال صاف کرنا اور بغل کا بال اکھاڑنا. یہ سنت کا طریقہ یہ کہ اکھاڑا جائے، لیکن جو لوگ شروع میں نہیں اکھاڑتے ہیں بعد میں ان کے لیے دقت ہو جاتی ہے. اگر شروع میں آدمی اکھاڑے تو وہ اکھڑتا چلا جائے گا، اس میں تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جب اس کو برابر استرا لگا کر کے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ بات نہیں رہتی، وہ طاقت آ جاتی ہے. ہاں، سخت ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس او خمس من الفطرہ الختان والاستحداد وتقلیم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب. پیدائشی سنتیں 5 ہیں یا 5 چیزیں پیدائشی سنت میں سے ہیں. ختنہ کرانا، زیر ناف کے بال مونڈنا، الختان والاستحداد وتقلیم الاظفار، اسی طرح سے ناخن کو کاٹنا، بال بغل کے بال اکھاڑنا اور مونچھ کاٹنا. یہ بھی صحیحین کی روایت ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشر من الفطرہ قص الشارب وإعفاء اللحیہ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانہ وانتقاص الماء. 10 باتیں پیدائشی سنت ہیں. مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھتے رہنے دینا، اس کو چھوڑ دینا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر چھینکنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کا پور دھونا، بغل کے بال اکھڑنا، ناف کے نیچے کے بال موڑ دینا، استنجا کرنا یا وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارنا. 5ویں سنت کیا ہے؟ سر کا بال درست کرنا. اس میں تیل لگانا اور کنگھی کرنا. البتہ سر کے بالوں کا کچھ حصہ مڑنا اور اس کو چھوڑ دینا مکروہ عمل ہے اور کفار کی مشابہت ہے. آج لوگ کر رہے ہیں، سر کے کچھ بال بنوا لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح کا. یہ غلط عمل ہے، اس سے رکنا چاہیے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بلکہ ہماری مسجد میں ایک شخص ہے، میرے خیال سے افریقی کسی ملک کا ہے، مالی کا ہے کہ کہاں کا ہے، پوچھا نہیں کبھی اس سے. حالانکہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، فجر کی نماز میں بھی آتا ہے، لیکن بال ایسے کٹوائے رہتا ہے. میں نے اس کو ایک بار سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، لیکن نہیں مانتا، پتہ نہیں. اسی طرح سے بال کو مہندی وغیرہ سے رکھنا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ابو قحافہ کو لایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے دن ابو قحافہ کو لایا گیا. ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ یعنی سفید پھولوں والا ایک درخت کی طرف سفید تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد. اس کو کسی چیز سے بدل دو، البتہ کالے خضاب سے بچنا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو خضاب وغیرہ بھی لگانا یہ بھی سنت کا طریقہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو کہ بدل دو ان کا جو ہے سفیدی، پورا بالکل بال سفید ہو گئے ہیں تو اسے بدلنا چاہیے. خضاب لگانا چاہیے. لگا سکتے ہیں، کیا لگانا چاہیے؟ نہیں، کالا کرنے کے لیے نہیں، اس کا یعنی سفیدی بدلنے کے لیے. بنی وغیرہ لگائیں، بالکل کالا جو ہے خضاب نہ لگائیں. سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پر وجنبوا السواد، یہ مسلم کی روایت ہے.
لیکن اس کلمے کے بارے میں اختلاف علماء کے درمیان، سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ راوی کا کلمہ ہے، اب اور بھی بہت سے علماء جو ہے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن ابھی میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ صفائی ستھرائی کی مدت، یہ جو بال کاٹنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، اس کی مدت کیا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھ کا بال کاٹنے، ناخن کاٹنے، بغل کا بال اکھاڑنے، ناف کے نیچے کا بال مٹنے کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم 40 دنوں سے زیادہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے پہلے یعنی جب بھی آپ یہ تو سمجھیے کہ ناخن جو ہے ہفتہ 10 دن میں کاٹ لینا چاہیے، بڑے ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ نہیں؟ اور اس میں ناخن میں جو ہے گندگی جمع ہونے لگتی ہے، اس لیے صفائی ستھرائی ایک مسلمان کو زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ وضو کا بیان، وضو کیا ہے؟ تعبد الہی کی خاطر مخصوص انداز میں مخصوص اعضائے جسم کو پاک پانی سے دھونا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ وضو کہتے ہیں واو کے ضمے کے ساتھ جو آپ عمل کر رہے ہیں، ہاتھ دھلنا، چہرہ دھلنا، پیر دھلنا، اور وضو واو کے فتح کے ساتھ زبر کے ساتھ یعنی وہ پانی ہے مراد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا، یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي۔ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جس سے بہت زیادہ تمہیں امید ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے، چلنے کی آواز۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس کے بعد وضو سے نفل صلاۃ، نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی تھی۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ چھوٹا سا تو عمل ہے، لیکن دیکھیے اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چلنے کی آواز، جوتوں کی آواز جنت میں سن رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، یعنی عموماً جو ہے باوضو رہنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے باوضو رہیں، اور جب بھی وضو بنائے تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، تحیۃ الوضو کم سے کم، اور اس کے علاوہ جتنی آپ پڑھ لیں یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔ جب بھی وضو بنائے تو کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ اس عمل کی وجہ سے آپ کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سن رہے ہیں۔ اور جب بھی نہائیں، جب بھی آپ غسل کریں تو وضو بنا کر کے ہی نکلنا چاہیے، جب بھی غسل کریں، سمجھ میں آیا؟ اب تو واجبی جو غسل ہے اس میں تو وضو ہے ہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، پہلے وضو کرتے تھے، پھر اس کے بعد غسل کرتے تھے، اور بعد میں پیر دھل کر کے نکلتے تھے۔ لیکن ایسے بھی جو گرمی دور کرنے کے لیے، یا آپ لوگ کام سے آئے، محنت کیے ہیں، دھول وغیرہ ہے، گرد و غبار ہے، تو آپ لوگ تو غسل کرتے ہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو وضو کر لیں، وضو کر کے نکلیں، کم سے کم جائیں 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں کم سے کم۔ اس کے علاوہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، چاہتے ہوں پڑھیں، تو یہ بھی بہت ہی اجر و ثواب والا عمل ہے۔ بدن پہ کپڑا اگر نہ ہو تو بھی چلے گا؟ بدن پہ کپڑا نہ ہو تو بھی چلے گا؟ ہاں، آپ جو ہے
حمام میں ننگے ہیں تب بھی وضو کر سکتے ہیں. جی ہاں شرمگاہ کوئی تو بس کیا ہے کہ آپ شرمگاہ کو نہ چھوئیں ہاتھ سے، بس یہ آپ کو احتیاط کرنا ہے. شرمگاہ کو چھو لیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو شرمگاہ کو نہ چھوئیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. بس یہ پڑھ کر کے میں بند کر دیتا ہوں اس لیے کہ اذان ہو رہی ہے. یعنی جب مسلمان بندہ یا مومن بندہ، یہ شک راوی کا ہے، وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے آخری قطرہ کہا یا پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. سمجھ میں آیا یعنی کس طرح سے بیان ہوا ہے. اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کا ہر چھوٹا گناہ جن کا اس کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا ہو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں. پھر جب اپنے پیر دھوتا ہے تو اس کے پیروں کا ہر گناہ جو اس نے چل کر کیے تھے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں. یہاں تک کہ جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی راوی شک کیا کہ اس میں آخری قطرہ کہا گیا ہے یا اس پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. یہ چند باتیں وضو کی تعلق سے تھیں. پھر انشاءاللہ نماز کے بعد مزید باتیں پوری کی جائیں گی. انسان کو بات پڑا جاتے تھے رک جائیں گے.